अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, शाहीनों की परवाज खासी बुलंद। T20 सीरीज में पाकिस्तान की रिकॉर्ड 11वीं फतह, मुसलसल 11वीं फतह सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने हासिल की। वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स, ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की दिखाई दी तमाम फॉर्मेट में। मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा कि जहां पाकिस्तान टीम नंबर 1 दिखाई दे रही है, ODI सीरीज में पाकिस्तान टीम ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दे रही है। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में हम जिस तरीके का परफॉर्म करके आ रहे हैं, जहां भारतीय टीम हार गई थी, आयरलैंड में हम ज़बरदस्त खेल के आ रहे हैं। तो तीनों फॉर्मेट में जिस अंदाज से सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम को लेके चल रहे हैं वो लाजवाब है, क्योंकि लीडरशिप हर खेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना सिर्फ खेल में बल्कि हर चीज़ में लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी सामने आए थे कि सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का कैप्टन नहीं होना चाहिए, और ये किसी और की जानिब से नहीं बल्कि PCB क्रिकेट कमेटी के नए सरबराह मोहसिन हसन खान साहब की जानिब से सामने आए थे कि वो तजवीज़ पेश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को। मोहसिन हसन खान साहब को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन ये बात करने के बाद जितना उन पर क्रिटिसाइज हुआ, इस बात का अंदाज़ा उन्हें लाजमी तौर पर हो गया होगा कि अब आप पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी के सरबराह, ऑल पावरफुल क्रिकेट कमेटी के सरबराह, जिसमें वसीम अकरम जैसा नाम भी शामिल है, मिसबाह उल हक भी शामिल है, फिर हारून रशीद, मुदस्सिर नज़र, जाकिर खान, उरूज मुमताज़, ये तमाम के तमाम लोग उस कमेटी का हिस्सा हैं। वहाँ पे कोई भी बात आप करेंगे तो फिर वो मीडिया की जीनत बनेगी, और फिर आप एक चैनल पे बैठे हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ आपको और सोच समझ के बात करना होगी। मोहसिन साहब वैसे खासे सुलझे हुए आदमी हैं, पाकिस्तान के कामयाब बैट्समैन रहे, कोच रहे, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे, कामयाब आदमी है, लेकिन सोच समझ के बात करनी होगी। आज मेरी बात हुई एहसान मानी साहब से, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अब से आधे घंटे पहले, और मैंने उनसे यही बात कही थी। उन्होंने कहा हमने मोहसिन साहब को समझा दिया है, आइंदा मोहसिन साहब ऐसा नहीं करेंगे। जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि सरफराज अहमद पर आपका एतमाद कितना है, तो उन्होंने कहा 200%। सरफराज अहमद जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, मेरा पूरी टीम की मैनेजमेंट और तमाम खिलाड़ियों पे भरपूर एतमाद है। तो फिर सरफराज अहमद को हर जानिब से क्लीन चिट मिल रही है, और फिर अगले साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ अहमद शहजाद की बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद साहब जिन पे पाबंदी थी डोप टेस्ट की वजह से, वो क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। अब पता चला कि वो कायदे आज़म ट्रॉफी का सुपर 8 राउंड नहीं खेल सकेंगे। SSGC से उन्होंने 3 दिन पहले मुआहदा किया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 हफ्ते की पाबंदी बढ़ा दी है, जो 9 नवंबर को ख़त्म होनी थी, अब 22 दिसंबर को ख़त्म होगी। अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो, कहीं ना कहीं खबरों की जीनत रहते हैं। और अगर उमर अकमल की बात कर लेते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उमर अकमल को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, सुनील नारायण को शामिल कर लिया है, और ये एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर राहत अली और उनके साथ मोहम्मद नवाज अब उस फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 2 तब्दीलियां टीम में हुई हैं। मोहम्मद हफीज, अम्माद वसीम टीम का हिस्सा बन गए, जबकि शान मसूद, मोहम्मद नवाज अब टीम का हिस्सा नहीं है। जबकि एक और खिलाड़ी मोहम्मद आमिर के ऊपर तो तलवार लटक रही, शाहीन शाह अफरीदी जैसी गेंदें कर रहे हैं, उस्मान शनवारी जैसी गेंदें कर रहे हैं, तो फिर यंगस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद आमिर को स्ट्रॉन्ग कम बैक करना होगा। आमिर खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्हें पता है टीम में कैसे वापस आना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और अब T10 क्रिकेट लीग सर पे आ गई है। T10 क्रिकेट लीग, अगर इंटरटेनमेंट की बात कर लें तो फिर इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट, हर गेंद पे चौका, हर गेंद पे छक्का, सब कुछ जिसका इंतजार है। और 2 नई टीमें शामिल हो गई हैं, उसमें एक है कराचियंस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। शेन वॉटसन जैसा नाम आइकॉन प्लेयर की हैसियत से इस टीम का हिस्सा है। और अगर मैं एक फहरिस्त उठा के देख लेता हूं जो इस टीम में दिखाई दे रही है, उसमें जोफ्रा ऑर्चर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, डेविसिच भी दिखाई दे रहे हैं, कई सारे प्लेयर्स, बैन लॉफिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुषारा परेरा, बैन कटिंग। और पाकिस्तान की बात कर लेते तो मोहम्मद नवाज, मोहम्मद इरफान जूनियर, और इसके साथ साथ इस T10 लीग में एक नया तड़का, भारतीय प्लेयर्स की शमूलियत। भारतीय कहीं भी जाके नहीं खेलते, किसी भी लीग में नहीं खेलते, लेकिन वीरेंद्र सहवाग, ज़हीर खान, तांबे, ये तमाम के तमाम प्लेयर्स हैं, RP सिंह, ये तमाम अब इस इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि T10 लीग और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद इमारात में बसती है। आज हमारा इंपॉर्टेंट शो होगा कराचियंस पर। कराचियंस ने जिस तरीके की अपनी टीम बनाई है, उनके जो उससे रिलेटेड लोग हैं वो भी खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल उनकी जर्सी की तकरीब हुई थी, जब मोहसिन हसन खान साहब, शुएब मोहम्मद साहब और कई सारे लोग मौजूद थे।
تقریب رونمائی تو جرسی کی ہو گئی, لیکن ٹیم کیسا پرفارم کرے گی, ان کے امپورٹنٹ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سی ای او کراچیئنز جنید مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر کراچیئنز محمد منیر صاحب. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں صاحبان کا, اور ایک صاحب کا تو میں شکریہ ہمیشہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ ہیں شو کی جان, فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, اور جب سرفراز پرفارم کرتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ تو یہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ساجد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ تینوں صاحبان کا. جنید مرچنٹ صاحب, کرکٹ وہ گیم ہے کہ اگر میں کسی سیاسی تنظیم کی بات کر لوں, کسی ادارے کی بات کروں, کسی این جی او کی بات کر لوں, کسی شخصیت کی بات کر لوں, پوری قوم کو ایک جگہ نہیں جمع کرتا. لیکن کرکٹ وہ کھیلے کہ خیبر سے لے کے کوئٹہ تک سب ایک جگہ ہو جاتے ہیں جب پاکستان ٹیم میچ کھیل رہی ہوتی ہے. کرکٹ میں لانے کا سبب یہی ہے. بالکل آپ نے صحیح پہچانا. میرے خیال میں, میری نظر میں جتنی کرکٹ کراچی کی اسٹریٹ پہ کھیلی جاتی ہے, میں نے بہت دنیا گھومی ہے, میں نے کبھی اتنی کرکٹ کہیں دیکھی نہیں. حالانکہ آسٹریلیا میں کرکٹ بڑی مانی جاتی ہے, انڈیا میں کرکٹ بڑی مانی جاتی ہے, پاکستان, بنگلہ دیش, ایون ناؤ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بھی بڑا پیشن ہے کرکٹ کا. انگلینڈ جو کہ فادر آف کرکٹ ہے, جہاں ہم کاؤنٹی کرکٹ دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے, اور اتنے بڑے بڑے پلیئرز انہوں نے پروڈیوس کیے, وہاں پر بھی میں کرکٹ کا وہ پیشن نہیں دیکھتا, وہ اسٹریٹ پہ جوش اور جذبہ نہیں دیکھتا جو میں کراچی کی اسٹریٹس پہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا ہوں. اور یہ ایک واحد ریزن ہے, آپ اگر کہیں کہ آئیڈیا کراچیئنز کا ہمیں کہاں سے آیا, تو ہم نے T10 لیگ, لاسٹ ٹائم ہم T10 لیگ کے ایک سپانسر تھے. ٹھیک ہے, ایز اے سپانسر ہم اس کے پارٹیسپینٹ تھے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑی کمی سی محسوس ہوئی کہ پنجاب کی ٹیم ہے, پختون کی ٹیم ہے, وہاں سے مراٹھا کی ٹیمز تھیں, بنگال کی ٹیم تھی, لیکن کراچی کی ایک ٹیم نہ ہونا ہمارے لیے ایک کمی سی محسوس ہوئی. اور اس کے بعد جب دو ٹیموں کا اناؤنسمنٹ ہوا, ہم نے سنا کہ 2 ٹیمیں آئیں گی, تو یہ ہمارا پروپوزل تھا کہ ہم ایک ہی صورت میں ٹیم لیں گے کہ اس ٹیم کا نام کراچیئنز ہو. کراچیئنز ہوگا. ایک ناردرن وارریئرز آئی ہے, دوسری کراچیئنز آئی ہے, اور کچھ ایک ٹیم کا نام جو ٹیم سری لنکا تھی اس کا نام چینج کر دیا انہوں نے, راجستھان کر دیا اس کا نام. جی ہاں بالکل. اوور آل منیر صاحب, کتنا اندر سے ایک ایکسائٹمنٹ بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اب آپ اونر ہیں ایک ٹیم کے, اور اس ٹیم کو آپ نے لڑانا ہے جا کے, اور کئی سارے ٹاپ کلاس نام جن کی بھی ایک فہرست دکھائی دے رہی ہے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں گے. جی, بہت بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کرکٹ کے لیے بہت پیشنیٹ ہیں سارے, اور ہم کو لگتا ہے ان کے ساتھ چل کے ہمیں اور بہت کرکٹ کھیلنے میں مزہ آئے گا. بالکل انٹرسٹنگ چیپٹر ہوگا, اور آپ کھل کے بولیں گے, گھبرائیں گے نہیں یہاں پر, کیونکہ یہاں آل آؤٹ جانا ہوتا ہے, اور آل آؤٹ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ٹرو کراچیئنز. اگر میں بات کرتا ہوں تو کراچی کی پہچان ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں, بہت کرکٹ کھیلی, کراچی کی نمائندگی کی. ساجد خان صاحب, کراچیئنز کے ساتھ بیٹھنا کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ آپ خود کراچی کے, میں حیدرآباد کا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو. جی دیکھیں نسیم بھائی, بہت خوشائن بات ہے, آج یقینی طور پر آل آؤٹ بازی لے گیا, میٹرو نیوز چینل ایک دفعہ پھر اسپورٹس میں بازی لے گیا. اسی سب سے اچھی بات جو جنید بھائی نے بات کی, یہ وہ باتیں ہیں, جو لمحات ہیں جو آدمی شیئر نہیں کر سکتا. جس طرح جو لیک کر رہا تھا کراچی کے حوالے سے, جو آپ نے لسٹ بتائی جن پلیئروں کے لیے, بڑی آنر کی بات ہے. جو یہ کرکٹ کھیلی جائے گی, اس سے پہلے جو 10 لیگ کھیلی گئی اس میں بھی بہت اچھے پلیئر کھیل رہے تھے, مگر اس میں جو شہر کراچی ٹیم کراچی لنگ کو جس طرح ہم سب سپورٹ کریں گے, بڑے پلیئر موجود ہیں. اور اس کرکٹ کی خاصیت یہ ہے, شارٹ کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہے 10 کرکٹ میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا پاور پلے کا استعمال ہوتا ہے, 10 اوور میں آپ کو 110 115 بورڈ پہ اسکور پہ نظر آتا ہے. مگر ہماری جو خواہش ہے, جو ہم جس شہر کے رہتے ہیں اور جس طرح پلیئر موجود ہیں, جو اسپانسر موجود ہیں, جو آنر موجود ہیں, وہ بہت اسپورٹس لور ہیں. اور یہ چیز کے ساتھ, جیسے کہ آپ خود ایک ندیم عمر کا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے, جب آپ کے آنر اور اسپورٹس مین کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور اپنا ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, وہ ٹیم بازی لے جاتا ہے. تو یہ مجھے آج نظر آ رہا ہے, ان کے جذبات دیکھ کے, ان کی جو ایک بڑا پن نظر آتا ہے, یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان آج ادھر ہے, تو آنے وقت میں پاکستان سپر لیگ میں بھی ان کی ٹیم نظر آئے گی. بالکل, ندیم عمر بھائی کی بات کی, جو KCCA کے کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ ٹرو کراچیئنز بھی ہیں اگر میں بات کروں. لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز ان کی ٹیم ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے, لیکن کچھ کرتے ہیں کراچیئنز. کسی میں اتنا جو ہم سے یوں ٹکرائے, دیکھو یہ جذبہ ہمارا کیسا یہ کھیل دکھائے.
یہ کھیل ہمارا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ کھیل ہمارا ہے، تو پھر ہماری ٹیم ہے اور یہ کھیل ہمارا ہے، یہ ایک سلوگن آپ کا دکھائی دیا. بالکل، یہ کھیل ہمارا ہے کا سلوگن بھی بیک ٹو کراچی اسٹریٹس ہی ہے. ایک اور بات میں ضرور کروں گا کراچی کے حوالے سے جو کہ پچھلی اسٹیٹمنٹ میں رہ گئی. ایک اور خاصیت ہے کراچی کی. وین یو سے کراچی میں آپ کو ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پختون، ہم پٹھان، ہم پنجابی، ہم بلوچی، ہم سندھی، ہم کراچینس. کیونکہ میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسی لینگویج بولنے والا ہوگا پاکستان میں جو کراچی میں نہ ہو. تو کراچی میٹرو ون نیوز پر بیٹھے ہوئے ہیں، کراچیئنز ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر میٹروپولیٹن سٹی تو ہے نا، سب بستے ہیں. بالکل بالکل. تو اسی لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے کرکٹ کراچی میں دیکھی ہے یہ کراچی کا ہی کھیل ہے. یہ اس کو کراچی ہی کھیل سکتا ہے، اس کو کراچی ہی جیت سکتا ہے. تو یہ کھیل ہمارا ہے. یہ کھیل ہمارا ہے. یہ ایک فیلنگ لاتا ہوگا ایک ٹیم کے اندر بھی، کیونکہ یہ کھیل ہمارا ہے، یہ ٹیم ہماری ہے، تو ایک فیلنگ آتی ہوگی منیر صاحب. بہت زیادہ فیلنگ آتی ہے، بہت جذبہ آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں ہم اور آگے سے لے کے جائیں، اس جذبے کو اور اوپر لے کے جائیں میٹرو نیوز کی طرف سے، اور ہم پوری کوریج لینا چاہتے ہیں اس چیز کی. بگ کوریج بھی لینا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز، آپ تو کھل کے کہتے ہوں گے یہ کھیل ہمارا، یہ کھیل میرا ہے. آپ تو اتنی کرکٹ کھیلے ہوئے. ساجد خان صاحب، یہ سلوگن کیسا ہے، یہ کھیل ہمارا ہے؟ نسیم بہت پازیٹیو ہے اور بہت اچھا ہے. اور یہ چیز نہ ہو تو پھر پلیئر جاگتا نہیں ہے. اور پلیئر جاگنے کے لیے جو آپ نے انٹرو دکھایا اور جس طرح جذبے سے کل تقریب ہوئی، اور جس طرح شعیب محمد بات کر رہے تھے، جس تقریب میں جتنے میڈیا موجود تھے سارے، اور جس طرح کھلاڑی موجود تھے، جس طرح شٹ کی نمائش ہوئی، یہ بہت امپورٹنٹ جذبہ اس شہر کے حوالے سے، اور اس شہر کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی نرسری ہے ایشیا کی اگر بات کی جائے، ہمیں دیکھا جائے، اور دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹ لور یہاں شہر میں موجود ہیں. مگر جس طرح اس کرکٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، دوسری دفعہ یہ کھیلی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی کھیلی گئی، اور جس طرح شارجہ میں میچز ہوئے ہیں اور ڈو اینڈ ڈائی میچ تھے، فوک تھی، اوس تھی، مگر کھلاڑی کی کارکردگی جو گراؤنڈ میں ہوتی ہے وہ چام ہی الگ ہوتا ہے. پاکستان کے تینوں فارورڈ کیپٹن سرفراز جس طرح کارکردگی دکھاتے ہیں، شاہد افریدی جس طرح دکھا رہے تھے، تو یہ میچز ہوں گے نا، اس کا آپ دیکھیں گے چام ہی الگ لے جائے گا. جیسے شارٹ کرکٹ میں ہم بات کرتے ہیں، 2020 بہت زیادہ پروموٹ ہو گیا، بہت زیادہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف سے بہت اس کو سراہا جاتا ہے. مگر جس طرح اس کرکٹ کی بات آ رہی ہے، جس طرح دوسرا ایڈیشن ہونے جا رہا ہے، تو میں ہمیشہ یہی سپورٹ کروں گا جو ہماری ٹیم ہے. اب تو ہماری ٹیم ہو گئی ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ سپورٹ کریں گے. میٹرو نیوز چینل ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ کہوں گا اسپورٹس پہ بازی لے کے جو پلیئر ہیں نا بہت ہائی کلاس پلیئر ہیں، اور جس طرح ورلڈ کے بیسٹ پلیئرس ٹیم میں موجود ہیں، تو یقینی طور پر شارٹ کرکٹ میں جو بھی اوپنر جائے گا اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ابھی کیمرے کو دیکھ کے بولے نا آپ، آئی ایم کراچیئنز. آئی ایم کراچین. یس، یہ آ رہے، یہ کھیل ہمارا ہے. یہ کھیل، اس کھیل میں آنے میں کتنی دشواری بھی ہوئی؟ دشواری اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سیزن میں 6 ٹیمیں تھیں، اب 8 ہو گئی ہیں. ناردرن وارئرز اور کراچیئنز اس کا حصہ بن گئی. تو جو ڈرافٹ ہوا تھا اس میں کیا چینجز کی تھی انہوں نے؟ کیا ہر ٹیم نے اپنا ایک ایک کھلاڑی چھوڑا تھا تاکہ 2 ٹیموں کو بھی تو مضبوط کرنا تھا؟ ایکچولی چیلنجز اس سے زیادہ تھے. I'll use the word challenges because جب ہمیں بتایا گیا کہ ٹیم ہم لے رہے ہیں، تو اگر آپ ہماری ٹیم کی برانڈنگ کو، ہماری ٹیم کے اینتھم کو، ہماری ٹیم کے پلیئرز کو، سب سے پہلا ڈیسیجن ہمارا جو ٹفسٹ تھا وہ کوچ کو سلیکٹ کرنا تھا. بہت سارے نامی گرامی کوچز اس لیگ کا حصہ ہیں. ڈینیل وٹوری بھی ہیں اسی لیگ میں، اور وہ بڑے جانے مانے. آپ کے کوچ ہیں؟ نہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ٹام موڈی کوچ ہیں. گڈ کوچ. اور جی بالکل. تو میں آپ سے جیسے کہہ رہا تھا، اسلام آباد یونائٹیڈ کو جب پہلی مرتبہ فاتح بنایا تھا تو کوچ تھے. بالکل. اور یہی ریزن تھا کہ ایک نئی فرینچائز کو کیسے چلانا ہے. آئی تھنک ٹام موڈی ول بی دا بیسٹ چوائس فار اٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹیون فلیمنگ بھی ہمارے اس میں تھے. تو ہمارے لیے ایک بڑا ٹف ڈیسیجن تھا اسٹارٹنگ فرام دا کوچ سلیکشن کہ ان بڑے بڑے ناموں میں سے ہم کون سا کوچ اپنی ٹیم کے لیے. پاکستان سے کس کو لیا آپ نے اپنے کوچنگ پینل میں؟ کوئی ہے ایسا؟ ایکچولی بہت ساری وجوہات ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں ایمبیگوٹی دکھی، بہت سارے کنفیوژنس تھے جن کی وجہ سے ہم وہ ڈیسیجن نہیں لے سکے جو ڈیسیجن ہم لینا چاہتے تھے. لیکن ہم ایک وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ اگلے سال آپ اس لیگ کو اور اس کراچیئنز کی ٹیم کو بہت ڈیفرنٹ پائیں گے، کیونکہ کنفیوژنس کلیئر ہو چکے ہوں گے، کلاؤڈز کلیئر ہو چکے تھے. اس میں آبویسلی کچھ ٹائم لگ گیا، لیکن آج ماشاءاللہ اٹس فلائنگ ہائی. برانڈز ہمیں چیز کر رہے ہیں آلریڈی. اگر میں شارجہ کی بات کروں یا یو اے ای کی بات کروں تو ایمریٹس NBD بینک جو کہ وہاں کا سب سے بڑا بینک ہے وہ اس لیگ کے ساتھ ہے. مائی دبئی سب سے بڑا واٹر برانڈ ہے وہاں کا، وہ ہمارے ساتھ ہے. شارجہ ایکسپو از آلریڈی دیر. مسافر.com اور اس طریقے کے بہت بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ آلریڈی اس لیگ کا حصہ بن چکے ہیں. پاکستان سے گیگا گروپ، گولڈ کرسٹ گروپ ڈیفینیٹلی ایک بڑا نام ہے.
اور وی آر پراؤڈ ٹو ہیو دیم ود اس. رفیق صاحب, حاجی رفیق صاحب جو ہیں وہ کرکٹ کے لور ایک زمانے سے رہے ہیں اور ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں چھوٹپن سے اپنے. تو ڈیفینیٹلی وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو ہم آن بورڈ. تو جیسے کہ میں نے کہا آپ سے کہ جو ہی ہم نے دیکھا کہ کلاؤڈز کلیئر ہوئے ہیں, لیگ از ٹیکنگ نیو ہائٹس. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب انڈین پلیئرز کے ایڈیشن کے بعد میرے خیال میں ہر پاکستانی, ہر انڈین, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آئی کوڈ بی رانگ, دیکھنا چاہتا ہے کہ انڈینز اور پاکستانی پلیئرز ایک ساتھ کھیل رہے ہوں, ایک لیگ میں ایک ساتھ کھیل رہے ہوں, جو کہ ہم نے شروع میں آئی پی ایل میں دیکھا, لیکن اس کے بعد بس پہلے ایڈیشن میں ہم نے دیکھا, لیکن اس کو لوگوں نے بہت سراہا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شعیب اختر, وہ پہلا ایڈیشن میں نے کور کیا تھا آئی پی ایل کا جا کے, اور مجھے یاد ہے کہ رمیز راجہ سے میری بات ہو رہی تھی, عامر سہیل وہاں کمنٹیٹر تھے, اور وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ ایسا کوئی ورلڈ کپ نہیں ہوا. اور واقعی میں, اور پھر جس طریقے کی میں نے ویلیو دیکھی تھی شعیب اختر کی, شاہد خان آفریدی دکن چارجرز کے لیے کھیل رہے تھے, کولکاتہ سے شعیب کھیل رہے تھے, شعیب ملک کی باری نہیں آ رہی تھی جو پاکستان کے T20 فارمیٹ کے کیپٹن تھے, ان کو میچ کھیلنے کو نہیں مل رہا تھا, تو اتنا کمپٹیشن تھا. لیکن منیر صاحب, یہ جو کمپٹیشن انڈیا پاکستان کھلاڑیوں کی وجہ سے, اب آپ کے پروین تانبے کو آپ نے لیا ہوا ہے, آپ زبردست قسم کے آل راؤنڈر ہیں, کتنا فرق پڑے گا, خاص کر انڈین کو گراؤنڈ میں لانے میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے؟ بہت فرق پڑے گا. کراؤڈ پولنگ بہت اچھی ہوگی, بہت زیادہ وہاں انڈینس ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو بہت لائک کرتے ہیں انڈینس پلیئرز ہوں, ایک اچھی لیگ چلتی ہے اس سے, اور ہم بہت انجوائے کریں گے. پاکستان انڈیا جب ساتھ ہوتا ہے تو سینیریو ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, میچز ہی چینج ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ ہمیں انٹرٹین ملتا ہے, بہت کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے, اس سے ہمیں بہت مزہ آتا ہے. بالکل. ساجد خان صاحب, کراؤڈ پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کرتا ہوں تو انڈین پلیئرز کی شمولیت, گو کہ ریٹائرڈ پلیئر ہیں, لیکن ریسنٹ پاس میں ظہیر خان کو بھی ہم نے دیکھا آئی پی ایل کھیلتے ہوئے, وریندر سہواگ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے, لیکن ورلڈ 11 کی جانب سے کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں. آر پی سنگھ کی بات کر لیں, پروین تانبے جو کراچیئنز بنیں گے. اب انڈیا پاکستان جو فلیور اس T10 لیگ کو اور کہاں ہائٹ پہ لے کے جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ دیکھیں ایشین بہت رہتے ہیں, انڈین پاکستان بہت رہتے ہیں, اور جس طرح انڈین اور پاکستانی ساتھ کھیلیں گے تو اس کا چام ہی الگ ہوتا ہے, مارکیٹنگ پوائنٹ جو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا شارجہ میں جیم پیک کراؤڈ آگا, اور 10 کرکٹ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے آپ کو بہت جلدی پلے کرنا پڑے گا, اور پاکستان انڈیا کے پلیئر کھیل رہے ہوں اور اس طرح کا ماحول ہو تو کرکٹ کے چاندنی لگ جاتی ہے. اور جس طرح مرچنٹ صاحب نے بات کی, اس کو اس طرح آگے بڑھا جاتا ہے. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں, یہ ٹائم ہوتا ہے کرکٹ کے, بہت سے پڑوسی ملک سے ماحول بہت بہتر ہو سکتا ہے, مارکیٹنگ پوائنٹ سے آپ کے حالت بہت بہتر ہو جائیں گے. جس طرح ہم لیگ کرتے ہیں, انڈیا پاکستان کی سیریز نہیں ہوتی, اس 10 کرکٹ سے بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں. بالکل, بڑا فرق پڑے گا. اگر میں بات کرتا ہوں جنید صاحب, انڈیا پاکستان فلیور جو ہے وہ شاید اس لیگ کو اور اوپر لے جائے. ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کی جہاں تک بات کرتے ہیں, ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں انڈیا پاکستان کرکٹ ہونی چاہیے. یہ بھارت کی ہی ہٹ درمی ہوتی ہے کہ وہ سیریز ہو نہیں پاتی. حالانکہ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ ایک اسٹیٹمنٹ گیا ہے کہ کھیل کو اور سیاست کو علیحدہ رکھو, اور مجھے کہا کہ فوری طور پہ ایک بریک لے لو. تو میں بریک لے لیتا ہوں, واپس آتا ہوں, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی, اس پر بھی بات کرنی ہے, لیکن ابھی بات کر رہے ہیں کراچیئنز پر. اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس ٹیم نے جس طریقے کے پلیئرز لیے ہوئے ہیں, اور پھر آپ نے ان کے اونرز کو بھی سنا ہوگا, ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی سنا ہوگا جو آج شو کا حصہ ہیں, یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ وہ کھیل جو ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس قوم کو ایک لڑی میں پرو کے رکھنا, یہی ایک ٹاسک دکھائی دیتا ہے کراچیئنز کے تمام اونرز کو. اور اگر میں اونر کی بات کرتا ہوں تو اس وقت اونر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اونر کراچیئنز محسن عمران صاحب شو کا حصہ بن چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ محسن عمران صاحب, آپ آل آؤٹ کا حصہ بنے. اور آل آؤٹ تو جانا ہوگا T10 میں کیونکہ چانس بہت کم ہوتا ہے, یہ بات تو ذہن میں ہوگی. بالکل ظاہر سی بات ہے. دیکھیں ہم بہت کلیئر ہیں اس بات پہ کہ وی ہیو ٹو گو آل آؤٹ, کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. اور 10 اوور کی کرکٹ ہے, بہت فاسٹ ہے, بہت ایکسائٹنگ ہے, اور نئی ٹیم ہے, کراچی کے نام کی ٹیم ہے, تو مطلب یہ تو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, آل آؤٹ تو ہم جاتے آ رہے ہیں, تو ایک اور دفعہ پھر. لیکن موٹیویشن کتنا دے رہی ہے یہ ٹیم آپ کو, کیونکہ جس طرح یہ وہ کھیلے کہ پوری قوم کو ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے, تو ایز اے اونر بھی کتنی موٹیویشن دے رہا ہے, کیونکہ اب آپ اونر ہیں ایک ٹیم کے, اب آپ نے ہی اس کو لڑوانا ہے, آپ نے ہی اس کو سنبھالنا ہے. بالکل, دیکھیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات میں کہ ہم پورے ایکسائٹیڈ ہیں, ہم پورے موٹیویٹڈ ہیں,
اور جہاں تک ہماری پلیئرس کی بات ہے وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ ہماری پوری ٹیم نے مینجمنٹ ٹیم نے ایک شروع سے ایک ہی موٹیو رکھا ہے, وہ ہے یہ کہ اس دفعہ ہم جو خوشیاں ہیں نا کراچی کی وہ واپس لے کر آئیں, یہ کپ جیت کر. کب جیت کے آئیں گے تو سیلیبریشن پھر امارات میں نہیں ہوگی, کراچی میں ہوگی. بالکل کراچی میں ہوگی اور بہت اچھی سیلیبریشن ہوگی. بالکل سیلیبریشن کی ویسے انشاءاللہ سیلیبریشن کریں گے بالکل. اور کراچیئنز کی بات ہو رہی ہے تو کراچیئنز تو پھر کراچیئنز ہیں, ان کو سیلیبریشن کرنی بھی چاہیے ہم سب, کیونکہ میرے لیے بھی آسانی ہوگی نا سیلیبریشن میں پہنچنے کے لیے. بالکل. لیکن میں یہ بات کہہ رہا تھا منیر صاحب کہ پلیئرز کی سلیکشن میں آپ جس وقت ڈرافٹ تھا اس وقت کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے کہ جو ایز اے کرکٹنگ نالج کے تحت آپ کو گائیڈ کر رہے تھے؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیں ایک تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اٹس اے ینگ ڈائنامک ٹیم آف کراچیئنز. آپ محمد منیر سے بھی ملے, آپ محسن کے ساتھ ہیں, سو ویئر سیٹ آف ینگ گائز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسے ایک انٹرپرینور کی طرح رن کر رہے ہیں. سو وی ہیو اے فل ٹیم. ہمارے ساتھ 2 اور لوگ ہیں جو کہ ہماری سلیکشن ٹیم کا حصہ تھے. ڈیفینیٹلی وی گیو دا اپر ہینڈ ٹو ٹام موڈی. ہم نے پوری ٹیم کی سلیکشن ان کے ہاتھ میں رکھی اور آئی ایم شیور انہوں نے جو ٹیم, دیکھیں آپ نے اگر افغان پریمیئر لیگ کو فالو کیا ہو تو ہمارے جو پلیئرز ہیں, کراچین کے جو پلیئرز ہیں, دے ہیو ڈن امیزنگ جاب ان افغان پریمیئر لیگ. ڈیفینیٹلی بالکل. محسن who was the player who took the highest wicket? Ishru Udana was the highest wicket from Sri Lanka. Yes, بالکل. Anton Devisic, he was the 3rd highest run scorer. تو مطلب ہمارے جتنے بھی پلیئرس تھے, Ben Cutting was I think the 3rd highest wicket taker as well. تو ہم بہت انجوائے کر رہے تھے افغان پریمیئر لیگ کو کیونکہ ہمیں بہت خوشی مل رہی تھی کہ اپنے پلیئرس کو اتنا اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے. اور پھر آل راؤنڈر زیادہ دکھائی دیتے ہیں اس ٹیم میں. اگر کراچیئنز کی میں بات کرتا ہوں, ساجد خان صاحب, شین واٹسن خود گیندیں کر لیتے ہیں اور لاسٹ ایئر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے زبردست انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس بہت زبردست تھی. اس کے علاوہ آل راؤنڈر کا میں اگر ایک فہرست دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے تھوڑے سے زیادہ دکھائی دیے. لافن کی میں بات کر لیتا ہوں, یا پھر ڈیویسچ تو ظاہر اسپن بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں, لاہور قلندرز کے لیے انہوں نے کی تھی. تسارا پریرا بیٹنگ کے ساتھ بالنگ کر لیتے ہیں. بین کٹنگ کی بات کر لیتے ہیں تو وہ بالنگ, ملان بھی گیندیں کر لیتے ہیں حالانکہ ہارڈ ہٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ٹیم اچھی دکھائی دے رہی ہے. پھر نواز بیٹنگ بالنگ دونوں ساتھ ہے. اگر پاکستانی تانبے, پراوین تانبے کی بات کریں تو یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں بالنگ بیٹنگ, اور میرے خیال ہے T10 میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, 2 اوور کرنے بس. جیسے نا محسن نے بات کی, محسن کو بہت بہت مبارک. اور محسن کی جو نیت ہے پازیٹیو ہے, جس طرح مرچنٹ صاحب بات کر رہے ہیں, اس بات کو اس طرح آگے بڑھائیں. جو سپر 10 لیگ کی ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 1 اوور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 1 اوور آپ کو مار بھی پڑ سکتی ہے, 1 اوور آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں. 2 اوور کسی بھی بالر کے لیے سانس لینے کا ٹائم نہیں ہے. نسیم بہت فاسٹ کرکٹ ہے اور پچ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے افغان کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے, بہت سپورٹنگ کرکٹ. مگر جو ہماری ٹیم ہے, جو ہم جس کو آن کر رہے ہیں, شہر کراچی کی ٹیم, یہ سب سے بڑی ٹیم ہے, فیوریٹ ٹیم ہے. ٹام موڈی جو میرے دوست, میرے یار وسیم اکرم کے ساتھ جو کوچنگ کرتے رہے, اور یقینی طور پر وسیم اکرم نے اس کو جب اسلام آباد میں رکھا تھا یا ملتان میں رکھا تھا تو یقینی طور پر بہت بڑا کوچ ہے اور اس کی بڑی سمجھ ہے. اور وہ ایسے نہیں ہے, بڑا پروفیشنل, بڑا مائنڈ پلیئر ہے. اور اس نے جو کرکٹ کھیلی تھی اس کے بعد جو اس فیلڈ میں آیا ہے تو بڑی آنر کی بات ہے ہمارے شہر کراچی کے لیے. بہت پھر جب وہ ملتان سلطان میں گئے تو بھی موڈی کو لے کے گئے نا, تو میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. ان کی جو پازیٹیو ہے, محسن نے جس طرح ٹیم کو جو ٹاپ لیول کوچ کو جو فری ہینڈ دیا, جو کوچ جو نام لیے, جس طرح آپ نام بتا رہے ہو, بہت پروفیشنل طور پر بہت اچھے ہیں. شارٹ کرکٹ میں وہی پلیئر کامیاب ہوتا ہے, وہی بالر کامیاب, کو بال کرنی آتی ہے, یارکر کرنی آتی ہے. اور کیونکہ اس بال میں بہت زیادہ 6 بالوں پہ کسی کو کوئی میچ ٹرن ہو سکتا ہے, اور اوپنر جو بھی جائے گا اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کیونکہ 10 اوور میں جو بھی پلیئر سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب آپ کو پتا ہے اتنی شارٹ کرکٹ میں بہت ضروری ہوتی ہے پاور پلے کا استعمال کرنا, اور جو اوپر کے پلیئر ہوتے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کرنے والا پلیئر ہونا چاہیے. اگر میں بات کرتا ہوں جنید صاحب, T10 کے آنرز یا ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے یا ٹیم کے لوگوں کی جانب سے جو لاسٹ ایئر ہوئی تھی, اس طرح کی چیز دکھائی نہیں تھی. جس طرح پاکستان سپر لیگ کی میں بات کرتا ہوں, پاکستان سپر لیگ اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کرتے ہیں, ان کا اپنا ابھی انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کوئٹہ میں چل رہا ہے جس میں 32 اسکول کی ٹیمیں پورے بلوچستان سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں.
آن اینڈ آف وہ کھلاڑیوں کو بلاتے رہتے ہیں, کراچی میں بھی ٹریننگ دیتے ہیں. لاہور قلندرز کی ٹیم اس وقت آسٹریلیا میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کی کھیل رہی ہے, ان کا اپنا ایک پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے. اسی طرح پشاور زلمی اور دیگر ٹیمیں کر رہی ہیں. لیکن ٹی ٹائم کے آنرز کی جانب سے ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان میں شروع کیا ہو. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کراچی میں انڈر 12 انڈر 14 کی سطح پہ ہم نے کرکٹ کو امپروو کرنے کے لیے بھی کام کرنا ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ آپ کا, اور میں بالکل بہت کانگریچولیٹ کہوں گا پی ایس ایل کے ٹیم اونرز کو کہ یہ انیشیٹو لیا, یہ بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں T10 کے اوپر. دیکھیں T10 اور پی ایس ایل کے اندر ایج کا فرق ہے. پی ایس ایل کا 4th سیزن ہونے جا رہا ہے, ہمارا 2nd سیزن ہے. فرسٹ واز اے پائلٹ, 4 دن کا ایونٹ تھا. ایکچولی اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو دس از دا فرسٹ بگ سیزن فار T10 بیکاز 12 دن کا ایونٹ ہے, 8 ٹیمز ہیں. کل اگر آپ محسن خان کی تقریر پہ غور کریں تو انہوں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, جس میں سے ایک تھا ٹیلنٹ ہنٹ, اور انہوں نے کہا کہ ہم 13 سال کے لڑکوں کی طرف بھی جائیں گے, نہ صرف ہم 17 اور 18 سال کے لڑکوں کی طرف بلکہ 13 سال کے فرام کراچیئنز پوائنٹ, فرام اوور آل پوائنٹ آف ویو. میں اس کو کس طریقے سے جیلنگ کمیٹی کی سربراہ کی ایسے سے کہہ رہے تھے, میں اس کو T10 کی طرف لے کے آتا ہوں. T10 نے ایک پرنسپل ڈیسیجن آلریڈی لے لیا ہے. اس سال اگست میں ایک ڈیسیجن ہوا ہے کہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ پورا ایک ٹیم بنے گی, جس کو سارے ٹیم اونرز نے انڈورس کیا ہے. محسن ایکچولی کین ٹیل یو مور اباؤٹ اٹ بیکاز محسن اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا حصہ رہے ہیں اور اس کی انسیپشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور آگے یہ آپ کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں گے, تھوڑا سا ہمیں اس میں ڈیفائن کیجئے گا. T10 نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے فرام آل اوور دا سب کانٹیننٹ. تو اس میں پاکستان آ گیا, انڈیا آ گیا, بنگلہ دیش آ گیا, سری لنکا آ گیا, UAE آ گیا. اور ان کا پلان یہ ہے کہ وسیم اکرم اس کو ہیڈ کریں گے پاکستان کے لیے. پاکستان آپریشنز ول بی لکڈ بائی وسیم اکرم. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایونچولی اگر اس سال بیکاز آف دا ٹائم کنسٹرینٹ اگر وہ نہیں پہنچ سکتے تو ڈیفینیٹلی فرام نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے 2019 میں T10 کے ٹیلنٹ ہنٹس ہوتے ہوئے فار شور. دیکھیں شجیع الملک صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں, انڈین بیسڈ ہے, انڈین کمپنی ہے جو اس لیگ کو رن کر رہی ہے. لیکن یہ انڈین کمپنی تھی کہ جس کی وجہ سے انڈین پلیئرز چاہے وہ ریٹائرڈ تھے وہ اس لیگ کا حصہ بن گئے. ہم بات کریں پاکستان پوائنٹ آف ویو سے, محسن حسن خان صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی کل. ان کا کہنا یہ تھا کہ سیمی فائنلز یہاں لے کر رہے ہیں ہم اس ایونٹ کے بھی, تاکہ انٹرسٹنگ میچز ہمارے لوگ بھی دیکھیں. ایز اے کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے بات کی تھی. میں بات یہ کر رہا ہوں ایک پروگرام کراچیئنز کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے, کیونکہ اب آپ کا نام نا کراچیئنز, تو ہر کراچی جو ہے اس کے اوپر چونکے گا کہ آپ کراچی کے لیے کیا کیا. بالکل دیکھیں گے, آپ کو بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کو اس کا پہلے 2 حصوں میں جواب دیتا ہوں. پہلے جو آپ نے کہا کہ شاجی الملک صاحب انڈین کمپنی, شاجی الملک صاحب اور ان کے ساتھ ایک پاکستانی ہے جو کمپنی اون کرتا ہے. ایکچولی جو ان کا پارٹنر ہے وہ پاکستانی ہے, سعد اللہ خان صاحب, ٹھیک ہے, جو T10 کے اونر بھی ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک وہاں وہ ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم کراچی کے لیے کیا کریں گے, جیسے جنید بھائی نے کہا پچھلے سیگمنٹ میں کہ تھوڑا سا ٹائم کنسٹرینٹ تھا, تھوڑا سا ڈیسیجن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو گئے تھے, کچھ سینیریوز جیسے آ گئے تھے. بٹ یہ کہ الحمدللہ جب وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو ہم کراچی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی تو صرف ہم نے پہلا اسٹیپ لیا ہے کراچی کے نام پہ ایک ٹیم رکھ کے, بٹ آگے کا ہمارا پلان انشاءاللہ بہت بڑا ہے اور آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کہ ہم کراچی کے لوگوں کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. ساجد خان صاحب, جس طریقے سے دونوں ینگ ہیں اور ابھی یہاں سے منیر صاحب بھی اٹھ کے گئے, ینگسٹرز ہیں, انرجیٹک دکھائی دے رہے ہیں, انتھوزیازم دکھائی دے رہا ہے ان کے اندر کہ کچھ کر کے دکھانا ہے. ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت دکھائی دیتی ہے پاکستان کرکٹ کو رن کرنے کے لیے. ایک تو فائنینشلی بھی ساؤنڈ ہو, جہاں پہ ضرورت پڑے خود آ کے کھڑے بھی ہو رہے ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم کرکٹ کو رن کرنے کے لیے. دیکھیے جنید اور محسن کی جو نیت ہے, کوشش ہے, پازیٹیو ہے, اس ملک کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, شہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اور یہ شہر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اور ہماری خوش قسمتی آج میٹرو نیوز چینل پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو خواہش ہے یقینی طور پر پازیٹیو ہے. جس طرح آپ نے بات کی محسن خان کے حوالے سے, دونوں سیمی فائنل, تو یقینی طور پر سیمی فائنل آپ تڑپ رہے ہوں گے محسن حسن خان صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے لیے, مجھے اندازہ ہے. جنید بات کر رہے ہیں, محسن بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر شہر کراچی میں فائنل ہو, 35,000 کی زیادہ تماشی بیٹھیں گے, جیم پیک کراؤڈ ہوگا. شہر کراچی کی ٹیم اگر سیمی فائنل اور فائنل کھیلے گی تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے, ہمارے اس سے بڑا آنر کی بات نہیں ہے. جو اصل مقصد ان کا بھی یہی ہے,
شہر کراچی کا نام پوری دنیا میں بہت پازیٹیو دیا جاتا ہے, اس کرکٹ کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہے. اور جو 10 لیگ کی کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں اگر سیمی فائنل اور فائنل پاکستان میں آ جائے, میں ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف صاحب سے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, تو یقینی طور پر یہاں ہونا چاہیے. شہر پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت بہتر ہے. جیسے پاکستان سپر لیگ 4 ایڈیشن کا فائنل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا, اور یہ بھی آ جائے تو چاندنی لگ جائے گی اسپورٹس میں. بالکل بڑا فرق پڑے گا. اور تھوڑی سی کچھ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ اگر کرکٹ ٹیم لے رہے ہیں تو کرکٹ تو بہت ہی فالو کرتے ہوں گے آپ دونوں. محسن صاحب, اگر پاکستان کے تینوں فارمیٹ کے کیپٹن کی بات کر لوں تو وہ بھی کراچیئنز, سرفراز احمد, اور ہماری T20 ٹیم لاجواب کھیل رہی ہے. ویسے بہت اچھا کھیل رہی ہے. مطلب یہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان آسٹریلیا سے بھی T20 جیت رہا ہے, نیوزی لینڈ سے بھی جیت رہا ہے, 11 کنزیکٹیو ونز ان دا فارمیٹ. تو مطلب ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ سرفراز احمد از لیڈنگ, ہی از این امیزنگ ایکسلنٹ کیپٹن, اور وہ خود پرسنلی بھی بہت اچھے ہیں. مطلب آئی میٹ ہم آن کپل آف اوکیزنس. تو مطلب وہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی ٹیم کا جو کیپٹن ہے وہ بھی کراچیئنز ہی ہے. بالکل. منیر صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے, اگر میں کمپیئر کرتا ہوں پاکستان ٹیم کو کسی بھی فارمیٹ میں آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے, ساؤتھ افریقہ سے, وہ ٹیمیں ذرا تھوڑا برسک ہٹنگ جو کرتی ہیں پراپر طور پہ, اگر پاکستان سے ایک فخر زمان کو ہٹا دیں تو ہماری ٹیم ایسا لگتا ہے کہ 155 اور 160 رنز کی ٹیم ہے. آسٹریلیا میں اگر کوئی بھی پلیئر کھڑا ہو جاتا ہے وہ اسکور کو 200 رنز تک لے کے چلا جاتا ہے. ہم ایک فخر کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فخر رنز کرے گا تو ہم 190-200 تک جائیں گے. ایک ریالٹی دکھائی دی ہم نے پچھلے 3 میچ آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلے, فخر انفٹ تھے تو پھر صورتحال تھی. کل بھی فخر نے جو 12 گیندوں پہ 24 رنز کی, اس نے بڑا فرق ڈالا تھا, ایک سٹارٹ کانفیڈنٹ دیا تھا. آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کراچین سے کوئی نہ کوئی پلیئر ایسا نکال کے دینا ہے ہم نے کہ ایک مائنڈ سیٹ ضرور چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سیزن میں ہمارے پاس اس طریقے کا کوئی بیٹسمین نہیں, آنے والے سیزن میں ہوگا. مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ اب ہمیں ماڈرن ڈے کرکٹ جو ٹاپ ٹیمیں ان کو میچ کرنا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں, T10 کرکٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پاکستان کرکٹ کو دے سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا پاکستان ٹیم, ابھی ہم نے جو UAE کی میچز بھی دیکھے جس میں آسٹریلیا سیریز اور 2 میچز اگر ہم نیوزی لینڈ کے لے لیں تو اسکور 150 کے قریب ہی, بالکل 160 نہیں کیا, 160 تک بھی نہیں کیا. لیکن T10 کرکٹ میں جب ہمارے پاکستانی لڑکے کھیلیں گے اور 10 اوور کی کرکٹ ہوگی, جو ان کی ہٹنگ ایبلٹی وہاں سے ڈیولپ ہوگی, وہ میرا نہیں خیال. اور ایٹ دیٹ لیول جب آپ پلیئرز لائک شین واٹسن, پلیئرز لائک آل دس شاہد آفریدی, آپ ان درمیان ان کے کھیل رہے ہوں گے اور آپ کا گیم ڈیولپ ہو رہا ہوگا, دیٹ ٹو 10 اوور, دیٹ ٹو آپ کو 10-15 رن پر اوور کے رن ریٹ سے سکور کرنا ہے. دیکھیں, PSL نے آلریڈی پاکستان کو بڑے اچھے پلیئرز دیے ہیں, حسن علی دیے, پاکستان ٹیم کو کھڑا کرنے میں امپورٹنٹ رول بہت بڑا. اگر آپ ابھی اس وقت پاکستان کی کرنٹ ٹیم, شاداب, حسن, فخر, سب وہیں سے آئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ چند لوگ ہم T10 سے بھی وہاں دیکھیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے پنچ ہٹرز میں T10 کے لڑکے ہیں اور پاکستانی T10 کے لڑکے پاکستانی ٹیم سے کھیل رہے ہیں, اور وہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں جو شاید ہمارے اندر وہ ایک ایکس فیکٹر کی کمی ہے جو شاید وہ پوری کر دیں. بالکل موصب, کیونکہ ہمارے بیٹسمین کا ایک عام طور پہ ہوتا ہے کہ فخر کو اگر میں ہٹا دوں تو ایک چھکا اگر کسی نے مارا اس کے بعد اگلی گیند یا تو روکے گا یا سنگل کرے گا. لیکن اگر کسی آسٹریلین پلیئرز کو, ٹاپ آرڈر بیٹسمین کو اگر دوسری گیند بھی ملے گی مارنے والی تو وہ مارنے جائے گا, تیسری ملے گی تو بھی مارنے جائے گا. مائنڈ سیٹ کا گیم ہے, جو اس مائنڈ سیٹ کو کیا یہ T10 کرکٹ چینج کر سکتی ہے, اور اس بارے میں آپ سوچتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال سے بالکل چینج کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ایک فارمیٹ نیا ہے تو ہر کوئی جا کے کچھ نہ کچھ نیا ٹرائی کرنے کا سوچے گا. جیسے آپ ODI سے T20s پر آئے تو ان میں بھی لوگوں نے جا کے ہٹنگ کرنا شروع کی, تب جا کے انہیں سمجھ آیا کہ اگر آپ کو بال مل رہی ہے تو آپ مارو. تو اسی طریقے سے لگتا ہے کہ T10 میں آپ یہ چیز کور کر سکو گے کہ پلیئرز ڈیولپ ہوں گے اسی فارمیٹ کو کھیلتے ہوئے, اور یہ T20 کے لیے بھی بہتر ہوگا. پاکستانی ٹیم آئی تھنک کہ جو T10 پلیئرز کھیلیں گے ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ اگر 10 اوور رہ گئے T20 میں تو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے جب آپ کا رن ریٹ ریکوائرڈ شروع سے ہی 10 رن پر اوور کا ہوگا. بالکل. سعید خان صاحب, ابھی محسن صاحب نے بات کہی کہ آپ کو بال مل رہی ہے آپ مارو, تو آپ کو بال دے رہا ہوں آپ مارو, آپ نے جس چیز کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں. سعید خان صاحب, پاکستان ٹیم کی اچھی کارکردگی, زبردست کارکردگی, اس کے باوجود محسن صاحب نے ہو سکتا ہے سرفراز پہ سے پریشر کم کرنے کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہو کہ سرفراز کو اگر وہ تجویز دیں گے اپنی کرکٹ کمیٹی میں کہ سرفراز کو ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن
نہ ہو تو بہتر ہے. آپ کو کس طرح لگا ان کا یہ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے بہت بڑی زیادتی ہے. محسن خان میرے دوست بھی ہیں, ہم اکثر ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, مگر ان کو بیان اس طرح کا نہیں دینا چاہیے. ایسے موقع پر جب سرفراز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیٹ کر دیا, تینوں فارمیٹ میں کیپٹن ہے, فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے, اس کی کارکردگی بہت بہتر ہے. ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھ لیں, او ڈی آئی میں دیکھ لیں, 2020 میں دیکھ, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے محسن خان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کس کے کہنے پہ بیان دے رہے ہیں اور کس وقت بیان دے رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ نہیں, یہ آپ نے کنفیوز کر دیا. نہیں, میں تو کنفیوز کروں گا. ان کے بیان تو دیکھیں کس ٹائم تھا بیان. پاکستان 2020 میچ کھیل رہا ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ, ٹائم دیکھیں اور ٹائمنگ دیکھیں. اظہر علی ایک منٹ, اظہر علی نہیں, آپ میری بات سنیں. اظہر علی نے او ڈی آئی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ. آپ تو ڈرا رہے ہیں یوں کر کے. میں تو آپ سے ڈراؤں گا نا. میں تو ایک سوال کر رہا جو ہوں کام کہہ رہے ہیں, جو کام کرنے آئے تھے, آپ مجھے بتائیے کہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, یہ کمیٹی کی یہ کام ہے. وسیم اکرم بھی تو ہیں. وسیم اکرم تو ایک بہت اچھی بات آ گئی. آرمی چیف صاحب کا شکریہ, عمران خان صاحب کا شکریہ. اور پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کے حوالے سے جو ڈیسیجن تھا وہ یقینی طور پر اب نہیں ہوگا. ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بحال رہے گی. تو جس طرح محسن خان صاحب نے جو بیان دیا ہے نا, تو وسیم اکرم نے کوئی بیان کیا دیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بہتر ہوگی. مگر محسن خان کا مجھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خود میرے خیال میں ان کو کچھ زیادہ ہی سرفراز سے پیار محبت ہو گئی ہے, اور سرفراز ایسے بیانوں پر توجہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں کل جس طرح سے 34 رن بنائے, کتنی پازیٹیو وکٹ کیپنگ کی ہے, کتنی اچھی کپتانی کی ہے. تو محسن خان صاحب, جو آدمی فٹ ہے, جو گراؤنڈ میں 90 اوور کیپنگ کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بیٹنگ کر سکتا ہے, تو پلیز آپ پاکستان کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے اس پہ توجہ دیں. جو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بن کر آنا چاہ رہے تھے ہارون رشید صاحب, شکر الحمدللہ سپر 8 کراچی میں آ گئے. یہ ہم نے اور آپ نے جو بات کی تھی, جو سپر 8 کی کرکٹ جو ہے, جو لاہور شفٹ ہو گئے تھے فوک کے ہوسٹ کی وجہ سے, اب کراچی شفٹ ہو گئے. مگر محسن خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی, بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کس کے کہنے پہ بیان دے رہے ہیں. کس کے کہنے پہ یہ نہیں بتا رہے آپ. کس کے کہنے پہ میں جب سے پوچھ رہا ہوں, آپ یوں کر کے ڈرا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کس کے کہنے پہ. جس لابی کے تحت یہ آئے ہیں, اس لابی کے تحت وہ کون سی لابی ہے؟ ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے سرفراز کے خلاف, اور سرفراز کو ہٹانا چاہ رہی ہے, اور جس نے سرفراز میں ڈنکے کی چوٹ پہ پروف کر دیا پاکستان کے لیے, اور پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور جس طرح وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور جس طرح ٹیم کو لے کے چل رہا ہے, 11 سیریز ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی کپتان نے نہیں جتائی ہیں. او ڈی آئی کی ورلڈ رینکنگ میں 10-20 میں بہترین کپتان ہے, اور ٹیسٹ میچ میں جو آخری ٹیسٹ میچ جو اس نے کارکردگی دکھائی ہے, تو یہی کافی ہے. محسن خان صاحب کو سیکھ لیں, سمجھ لیں گراؤنڈ میں کس طرح کھیلتے ہیں. ارے آپ نے اتنا محسن حسن خان صاحب کو, محسن عمران صاحب جب سے سنبھل کے بیٹھے ہوئے کہ ادھر نہیں آ جائیں آپ, محسن کہہ رہے ہیں. محسن جیسے لوگ تو آنا چاہیے ان کی جگہ. اچھا, میں ویسے ہی بات کر رہا تھا. محسن صاحب, اوور آل کیا, اگر ہمیں پروگرام ختم کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی بالکل, کیونکہ کراچیئنس کو لے کے چل رہے ہیں, کیا ٹاسک لے کر آپ اس فیلڈ کے اندر آئے اور اپنی ٹیم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیونکہ میں نام بتا رہا ہوں تو بہت تگڑی ٹیم دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں ایکسپیکٹیشن بہت سمپل ہے کہ بس جیتنا ہے, اور میں شروع سے ایک ہی چیز کہتا آ رہا ہوں کہ may the best team win and may the best team be Karachi. کراچیئنس جس کا پرونسیشن ایسا کریں ذرا, تھوڑا سا تگڑا نظر آئے وہاں پہ. بالکل, یہ ہم جب کپ لے کر آئیں گے نا تو بہت تگڑا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہونا چاہیے. اور کراچین سے زیادہ کون جانتا ہے سیلیبریٹ کرنا؟ میں نہیں جانتا کسی ایسی سٹی کو جو کراچی جیسا کوئی بھی چیز سیلیبریٹ کر سکتی ہے. تو ہم تو یہ موقع کراچیئنس ایز اے کراچیئنس کراچی سٹی کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ ویسے ہی سیلیبریٹ کر کے دکھائیں جو انہیں آتا ہے سیلیبریٹ کی بات کی تو سیلیبریٹیز کی میں بات کر لیتا ہوں. انڈیا سے بہت ساری سیلیبریٹیز ہمیں دکھائی دی تھی پچھلے سال T10 لیگ میں, پاکستان کی جانب سے بھی لوگ گئے تھے. تو پھر کراچیئنس کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے. ہم یہ نام بڑے دھوم دھام سے ڈسکلوز کریں گے انشاءاللہ within a few days, اور آپ دیکھیں گے, آپ خوش ہوں گے. اور ہمارے ساتھ کوئی ایک سیلیبریٹیز نہیں ہوں گی, بہت ساری سیلیبریٹیز ہوں گی, لیکن ہماری برانڈ ایمبیسڈر ول بی اناؤنس سون. کر دینا, آل آؤٹ چلے جائیں آج آپ, کیا خیال ہے, تاکہ کلوز کریں. میرے حساب سے آپ کو کوئی ایک اور چانس دینا چاہیے نا ہمیں بلانے کا. ہم اگلی دفعہ کے اناؤنس کریں. چلیں ٹھیک ہے, پھر ہوگا پھر یہ میٹرو ون نیوز پہ, اور ہم جائیں گے پھر آل آؤٹ. بالکل. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا میٹرو ون کے حوالے سے, آل آؤٹ کے پروگرام کے حوالے سے. میں یہ پروگرام کافی عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں, آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں, ساجد بھائی کو دیکھتا آ رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی اتنا کمپریہنسو سپورٹس پروگرام ہوتا ہے جس میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بھی بات کی جائے, چھوٹے لیول پہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی کی بات کی جائے, چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اتنی پرومیننٹ طریقے سے آڈینس کے سامنے لایا جائے. میٹرو ون از اے بگ چینل, کراچی کی خاص طور پہ عوام کا یہ لاڈلا چینل ہے, میں جانتا ہوں.
تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہاں پر, ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کو نارملی ریپرزینٹ کرنا بہت مشکل اور لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے. سو congratulations to both of you for that. Thank you very much and thank you very much آپ کی آمد کا جنید مرچنٹ صاحب, thank you very much محسن عمران صاحب, and thank you very much 1 2 3 ساجد خان صاحب, آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ. بات کی پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ ایشوز پر, لیکن خاص طور پہ کیونکہ اب T10 لیگ شروع ہونے جا رہی ہے, 21 نومبر سے 1 دسمبر تک یہ لیگ کھیلی جائے گی, اور اب نئی ٹیم آ گئی ہے کراچیئنز. پاکستان ٹیم کی میں بات کر لیتا ہوں تو پاکستان ٹیم کل نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ کھیلے گی. سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم مسلسل 11 سیریز جیت چکی ہے. 3-4 سیریز میں پاکستان ٹیم نے وائٹ واش کیا تھا, اور ہم سب کی دعا ہے کہ کل بھی سرفراز احمد, گرین شرٹ شاہین کریں گے وائٹ واش. ایک چیز اور کہ وہ جو آپ کا لوگو تھا وہ شاہین ہے, تو پھر کراچیئنز کی بھی پرواز بلند ہونی چاہیے شاہینوں کے ساتھ, اور کل شاہینوں کی پرواز انشاءاللہ ضرور بلند ہوگی. نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت, لیکن جاتے جاتے کراچیئنز. دم کسی میں اتنا جو ہم سے یوں ٹکرائے, دیکھو یہ جذبہ ہمارا